वेलकम बैक नादरीन। स्पेशल ट्रांसमिशन है आज टेलीविजन पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से। पंजाब ने तो अपना मामला साफ कर लिया था, मुकमुका हो गया था। वहाँ एक दूसरे का गला काटने वाली पीटीआई और नून लीग ने इत्तफाक राय से बिला मुकाबला सेनेटर भेज दिए थे। बाकी मुल्क में फसाद मचा हुआ है अभी तक। आसमा शिराजी साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट, डॉक्टर हफीज शेख वाली सीट, ये बड़ा स्टेक है, हर कोई देख रहा है। क्या नून लीग वोट देगी या यूसुफ रजा गिलानी? देखिए, अभी जो फील थी ना पार्लियामेंट के अंदर, उसमें जाहिर है कि नून भी पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन कुछ थोड़ी सी मुझे लाताल्लुक सी लगी है। अब शायद शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद जो है, या शायद मरियम कल नहीं आई हैं, या बहरहाल अब्बासी साहब तो बड़े इंथुजियाज्म के साथ लगे हुए थे, लेकिन ये भी हो सकता है कि अपोजिशन के कुछ वोट जो हैं वो हुकूमत तोड़ ले, जिस सूरत में शायद वो हलाल वोट होंगे, अदरवाइज भी हो सकता है। और काम जैसे कल हमें इतला मिली वहां पे कि बहुत सारे लोगों को कल रात को टेलीफोन और गए हैं। परसों हमारे प्रोग्राम में अब्बासी साहब ने कहा कि डरी हुई, सहमी हुई, उनके चेहरे हवाइयां उड़ी हुई हैं, उसके बावजूद उनको अपने लोगों पे एतबार नहीं है। इसकी वजह यह है कि गिलानी साहब एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, उनके लोगों के साथ जाती राब्ते हैं और लोगों को पता है कि यूसुफ गिलानी ने यही रहना है, हफीज शेख ने यहाँ नहीं रहना। और जाहिर है कि वो पॉलिटिकल उस तरह के नहीं है, बेशक वो बहुत कैपेबल होंगे, लेकिन वो सियासी शख्सियत नहीं है। तो इसलिए जो उनको डर है वो ये है कि हुकूमती लोग जो हैं इस सारी कल रात वाली एपिसोड के बावजूद कहीं जाके वो ना करें। और जो न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, अब वो न्यूट्रल तो नहीं रही। कल की ताल्लुक जो कल की सूरत सामने आ गई है, वीडियो आई है, लग ऐसे राय बजायर कि अब वो न्यूट्रल नहीं है। वीडियो तो लोग मिले जाके, पीटीआई के अहमद ने, जैसे वो जावेद इकबाल वैस साहब कह रहे थे कि उन्होंने छोड़ी, तो न्यूट्रलिटी क्यों इन क्वेश्चन? वैसे आप कितने मासूम हैं, मतलब इतने अरसे से इस्लामाबाद कवर कर रहे हैं, आप इतने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। ये वीडियो ऐसे लोग हैं, हम तो कहां से आती है, कहां से आई ये वीडियो? बता रहे हैं ना कि जी पीटीआई के अहमद ने बनाई, उन्होंने ट्रैप किया भी आपके सामने। और बेशक वो कह रहे ट्रैप किया, लेकिन जहां से भी गई और जिस तरह से भी रिलीज हुई, कहा तो यही जा रहा है कि वो रिलीज करने की टाइमिंग शायद ये नहीं थी, पीटीआई ने जल्दी टाइमिंग उसको कर दी है। लेकिन बहरहाल रिकॉर्डिंग तो किसी, तो यानी पीटीआई इधर भी गलतियां कर रही है। और वाडा साहब की, सॉरी मैं आपकी बात, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज वो एक देखा हमने कि फैसल वाडा साहब वो इधर वोट पोल किया, वो कैंडिडेट है सिंध असेंबली से, इधर वोट पोल करके वो हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट, और कहा जी ये मेरा रेजिग्नेशन है। बहुत मसरूफ दिन गुजारा। और ये भी इत्तेफाक है ना, उन्होंने वोट डाला भी सही, उनको वोट पड़ भी रहा है। तो देखिए ये तो खुद यानी मजाक बन गया सिस्टम का, ये तो आप अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे बड़ी सदाकत और अमानत क्या होगी कि वोट डाल के रिजाइन कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। ज़फरुल्लाह खान साहब, हम इस्लामाबाद की सीट की बात कर रहे हैं। देखें, डॉक्टर हफीज शेख साहब गैर सियासी होंगे, शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे। आज भी यूसुफ रजा गिलानी साहब से जाके मिले और एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन वो कहते रहे कि मैं उनका एहतराम करता हूं। खुद बुला के ले आते हैं ना उनको, उसमें जनरल मुशर्रफ खुद बुला के ले आए, आसिफ जरदारी साहब खुद बुला के, कहा था ना, आपको याद है ना कि जी सिंधी है, हमें ये नहीं करेगा तो वो कर देगा, छांव में डालेगा। अच्छा, याद है ना आपको? अच्छा, अभी जरूरत पड़ी तो इमरान खान साहब ले आए। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वहां न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो कौन सी मिन्नत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि जी मैं बैठा हूं आके ले, इधर जरूरत पड़ती है तो ले आते हैं उनको। राजा साहब, आप हफीज शेख साहब तो अब है ना, इस्लामाबाद की सेनेट की सीट रिवायती तौर पे इंटरनेशनल डेट एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की सीट रही है। पहली बार जब सेनेट बनी तो अजीज अहमद साहब बने, जो वजीर खारजा रहे भुट्टो साहब के 77 तक। जब 85 में दोबारा सेनेट बनी तो लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब अली खान, ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात खान, कौसर न्याजी साहब भी एक बार जीत गए, लेकिन फिर जब वो हटे तो सरताज अजीज साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त वो भी इंटरनेशनल डोनर और डेट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुंसलिक थे। उसके बाद इस सीट की तारीख ऐसी ही है कि जो आते हैं वो शौकत अजीज साहब पंजाब से बने, लेकिन फिर वो पहले सेनेटर भी रहे, पहले सेनेटर भी रहे, लेकिन वो पंजाब से, वो इतने पॉपुलर थे, फतेह जंग में भी जीत गए, थार में भी उनकी पॉपुलर, और मुर्दों ने भी वोट डाला था। पार्टी ने एक, अगर आपको याद हो तो एक सेनेट की सीट वजीर खजाना के लिए रखी हुई थी, उस पे शौकत तरीन साहब आए, उस पे हफीज शेख साहब आए। तो क्योंकि शायद हमारी कौम मईशत के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में इतना पढ़ती नहीं है,
یا جانتی نہیں ہے, یا پھر عوام اور اشرافیہ کی اکنامکس میں تضاد اتنا ہے کہ اس کے اندر صرف ایسا ہی سانچہ فٹ ہو سکتا ہے. تو حفیظ شیخ صاحب, ٹو بی آنیسٹ, اگر ہماری انٹرنیشنل ڈیٹ اینڈ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں تو وہ تو کل کو این ممکن ہے نئی حکومت کے ساتھ. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب رزلٹ کیسا ہوتا ہے. منید پیپلز پارٹی کے کیمپ میں بڑے کمفرٹیبل لگ رہے ہیں. منید جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن ہے آج ٹیلی ویژن کی. السلام علیکم منید, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم پراچا صاحب, نیشنل اسمبلی میں کھڑی ہوئی ہوں, دیکھ رہی ہوں کیا ہوگا. کیا ہو رہا ہے بتائیے, آپ نیشنل اسمبلی میں کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت, ہمیں ذرا بتائیے, ناظرین کو آگاہ کیجئے. کیا دلچسپ صورتحال جو آسما شیرازی صبح دیکھ کے آئی ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے ادھر؟ چہل پہل ہے جی پراچا صاحب, آپ بھی نیشنل اسمبلی کور کرتے رہے ہیں, ہم بھی کرتے رہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس حکومت کے اندر نیشنل اسمبلی میں چہل پہل کم ہی ہوتی ہے, اکثر کورم پورا نہیں ہوتا. آج تو سارے تمام سیاستدان جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور خوشگوار ماحول ہے. اور ابھی میری شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پرسکون ہیں اور امید ہے ہمیں کہ ہم جیت جائیں گے. پھر فردوس عاشق اقوام صاحبہ بھی آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے. اپوزیشن کے جو ممبر ہیں وہ 2 دن پہلے بڑے کانفیڈنٹ تھے, مگر کچھ حالات بدلے ہیں 2 دن پہلے. اس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس طرف سے کہ اور یہ اندرونی کچھ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ جو گیلانی صاحب ہے ان کو شکست حاصل ہو سکتی ہے. اگر ظاہر ہے کہ گیلانی صاحب کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہے, ان کا اپنا نہیں, شکست کن فیکٹرز کی بنیاد پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب کو شکست ہو سکتی ہے؟ کیا عوامل, کیا تبدیلی آئی ہے جو آپ 2 دن کی بات کر رہی ہیں, گزشتہ 2 دن کے حالات کے حوالے سے؟ پراچا صاحب یہ وہی تبدیلی ہے جس تبدیلی نے سابق صاحب کو چیئرمین بنایا تھا, تو اسی تبدیلی کے تحت بھی جو ہے وہ جو گیلانی صاحب ہے وہ شکست ہو سکتی ہے. اور حفیظ شیخ صاحب جو اپنے ایم پی اوز کو زیادہ نہیں پہنچتے, کئی ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے پہلی دفعہ. تو ظاہر ہے سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں اپنے ہفتوں کے حوالے سے, مگر کئی دفعہ ٹیکنوکریٹ کو تھوڑی مدد حاصل ہوتی ہے, کوئی ایج حاصل ہو جاتا ہے کئی حکومتوں کے اندر, تو وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. چلیں ادھر رکیے گا جی. ملک صاحب, جوڑ توڑ ہوتا رہا, گیلانی صاحب تو سب سے ملتے ہیں. جب وزیر اعظم تھے آسما شیرازی, وہ اپوزیشن والے الٹا زیادہ ایکسیس ہوتی تھی ان کو, پیپلز پارٹی والے شکایت کرتے تھے کہ جی ہمیں کم ملتے ہیں, ان کو زیادہ ملتے ہیں. تو کیا اسیسمنٹ ہے, آپ نے ادھر بھی گفتگو سنی, ان کی بھی گفتگو سنی, آپ کیا کہتے ہیں, کتنا انروچ کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں برادر صاحب, مخدوم صاحب کے پاس جو اعزاز ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ فرسٹ یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اس وقت, اور لانگیسٹ ہیں ابھی تک پرائم منسٹر. تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پھر بھی پوری نہیں, ہاں پھر بھی پوری نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب وہ ریکارڈ بریک, وہ بھی اس وجہ سے نہیں پوری ہوئی, آپ سب کو پتہ ہے. اور اس دن جب ہمارا وہ لگا ہوا تھا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تو جناب فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب نے خود آ کر ایک نجی ٹی وی چینل پہ کہا کہ وہ جو اپلیکیشن ہمارے خلاف دی گئی وہ مینٹینیبل نہیں ہے. وہ وقت کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے ہی ہمیں ڈسکوالیفائی کیا, اور پھر لیٹر آن وہی ہماری جو ہے یہ تاریخ کے تمغے دیکھیں آپ کے, تاریخ کیسے پلٹ کے واپس آتی ہے, تاریخ جو ہے اپنے آپ کو درست کرتی جا رہی ہے. لیکن ایک منٹ, جو افتخار چودھری صاحب نے جو بات کی کہ گیلانی صاحب کے خلاف جو درخواست آئی ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے اور وہ الٹیمیٹلی ریجیکٹ بھی ہوئی, وہ تھا کیا معاملہ؟ اس میں 2 ایشو لیے گئے. آپ کا موقف کیا تھا؟ ہمارا موقف آپ وکیل ہیں ان کے, میں ابھی بھی کہوں گا کہ آبجیکشن تو پڑے ہوتے ہیں. جی وہ انہوں نے آبجیکشن یہ لیا تھا کہ چونکہ مخدوم صاحب جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, کنٹمپٹ میں سزا ہوئی تھی ان کو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ, تو اس وجہ سے یہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں 62 اور 63 کے تحت. تو الیکشن کمیشن نے ان کا وہ آبجیکشن اوور رول کر دیا. دوسرا ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ دوسرا آبجیکشن بھی تو لگا تھا, یہ وڈرا کر لیا تھا انہوں نے خود ہی. جی وہ پریئر بھی یہی تھی اور وڈرا بھی یہی. ایگزیکٹلی. اور اس کا دوسرا آبجیکشن ان کا یہ تھا کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز پڑے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں آپ وہ آبجیکشن ہم پہ لے رہے ہیں جو آبجیکشن آپ کے اپنے قائدین پہ بنتا ہے,
کیونکہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو آج کی جو کیبنٹ ہے سب کے کیسز 780 میں دہشت گردی کوڈ میں پڑے ہوئے تھے. ٹی وی پر وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مطلب وہ سارے کیسز آن ریکارڈ ہیں. تو میں کہا آپ اپنے خلاف آرگومنٹ کر رہے ہیں, تو پھر وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے الیکشن کمیشن کے دونوں آبجیکشن اوور رول کیے اور اللہ کا شکر ہے پٹیشن ڈسمس ہو گئی. ویسے میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ بات, جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگوں سے ہم ملے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تو وہ گیلانی صاحب کے لیے بڑے وہ تعریفیں کر رہے تھے, بہت اچھے ہیں, ظاہر ہے ان کی اپنی سیاسی مجبوری ہے, لیکن اس کو بالکل, لیکن وہ یہ اسی لیے وہ دھڑکا خان صاحب کو ہے کہ ان کے دل میں کہ کہیں لوگ جو ہے انفلوئنس نہ ہو جائیں. کل نہیں تو آپ یہ کریڈٹ مخدوم صاحب کا نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر نے 2 دن بیٹھ کے ہر ایم این اے سے ملے ہیں, انہیں پتہ لگ گیا کہ ایم این اے جو مل کے آئے ہیں کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مہربانی گیلانی صاحب, آپ کی وجہ سے ہمیں درشن, انہوں نے باقاعدہ آ کے شکریہ ادا کیا ان کا. یہ ڈیٹینیز جو آئے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ, میں ضرور ظفر اللہ خان صاحب آپ کی اپینین لینا چاہتا ہوں. خورشید شاہ صاحب بڑا وقت گزارا پارلیمنٹ سب سے لانگسٹ سرونگ لیجسلیٹر ہیں. پلس کاف لیگ کی حکومت جب تھی تو شاہ صاحب کی وجہ سے ہی اسمبلی چلتی تھی, ادھر بھی مناتے تھے ادھر بھی, ایون دھرنے کے دوران ان کا جو کردار تھا. ایسے ماڈریٹ پولیٹیشین جو جن کے اندر ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہو, بڑے عرصے کے بعد آج ان کو لایا گیا. میاں شہباز شریف جو مفاہمت کی بات کرتے تھے, میثاق معیشت کی بات کرتے تھے, ان کو لایا گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک موقع پہ تو ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. یہاں ایک بات کی بڑی کلیریفیکیشن, آج کا دن جو ہے یہ اسمبلی کی ایک قرارداد کے روشنی میں پولنگ اسٹیشن ہے, اور یہ پروڈکشن آرڈرز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اسپیکر کی طرف سے, اسپیکر صاحب کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ آپ الیکٹورل کالج کو ڈسفرینچائز نہیں کر سکتے ہو, ڈینائی نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے جب 1992 میں قومی اسمبلی اپنے رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ریوائز کر رہی تھی, گوہر ایوب صاحب اس وقت اسپیکر تھے, تو یہ کلاز ایک انوویشن کے طور پہ رکھی گئی تھی. اس وقت بڑے ویژنری انداز میں سوچا گیا تھا کہ 88 کے بعد جو سیاست شروع ہوئی ہے اس میں ذرا آپ کو یا اقتدار میں ہونا ہے یا جیل میں ہونا, تو لہٰذا آپ ڈسفرینچائز نہ کریں. بلکہ مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی جب شیخ رشید جیل گئے, باولپور جیل میں تھے, یوسف رضا گیلانی نے پروڈکشن آرڈر لیا, اور اس وقت ہمارے دوست بڑا سٹینڈ لیا تھا. سید اقبال حیدر وزیر قانون تھے, انہیں وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے, یہ الگ بات ہے. اتفاق کی بات ہے, اینڈی خان بھی وزیر تھے, آج اینڈی خان کا اس میں بھی آپ دیکھیں ربانی صاحب اسٹیٹ منسٹر تھے, آج وہ کورٹ میں آرگومنٹ کر رہے تھے کھڑے ہو کے. کیونکہ یہ رکھا اس لیے گیا تھا کہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہمیں کسی کنسٹیچوئنسی کو ان ریپرزینٹیڈ نہ رکھے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب تو ہم ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ آتے ہیں, سینیٹر بنتے ہیں, حلف نہیں اٹھاتے, ایم پی اے بنتے ہیں, پوری ٹرم حلف نہیں اٹھاتے. پنجاب میں ایک مثال, چودھری نثار علی خان صاحب, سینیٹ آف پاکستان میں اسحاق صاحب کی مثال ہے. یہ بھی ڈسفرینچائز کرنے والی بات ہے. آج نقصان نہیں ہوگا اگر چیئرمین, اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں اور پھر سینیٹ ایک ووٹ کم ہو جائے گا نا جی. ڈسکا کا بھی تو کم ہو چکا ہے نا پہلے, وہ بھی تو اپوزیشن کا ووٹ تھا پہلے, وہ بھی تو چلیں, وہ تو آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کا ایک رکن نہیں ہے, تو کیونکہ جو یہ سینٹ کے انتخاب کے ڈیسیملز کاؤنٹ ہوتے ہیں نا, اس میں ایک برداشت کیا جا سکتا ہے, صدمہ برداشت. لیکن جب چیئرمین سینٹ کا ہوگا تو وہاں ایک ووٹ بھی میٹر کرے, ایک سینیٹر مین ایک ووٹ. اچھا, یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا, سارا فوکس یہاں پہ ہے کیونکہ سندھ اسمبلی کے اندر کل جو آپ نے دیکھا, یہ بتائیں علیم عادل شیخ پہ جو دہشت گردی کا پرچہ کاٹا ہے, کیا وہ دہشت گرد ہے؟ مجھے یہ بتائیں. بالکل بھی نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ان کے اوپر جو, کیونکہ یہاں پہ بھی لا کام کر رہا ہے, لا کے تحت لوگ اندر ہیں, گرفتار ہوئے ہوئے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, وہاں پہ بھی قانون نے ایکشن لیا ہے کہ وہ کیوں گئے تھے, اور وہاں پہ فائرنگ کے اوپر ان کے الزامات ہیں. لیکن لیڈر آف دی ہاؤس کو, لیڈر آف دی اپوزیشن, سوری لیڈر آف دی اپوزیشن کو دہشت گرد کہہ دینا ہے, اور 2 پرچے دہشت گردی کے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چلے, وہ کہتے ہیں قانون کی نگاہ میں ایسا ہوتا ہے, تو ہم قانون کے اوپر آ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ قانون کی میں کہوں گا کہ ہمیں کریکولم آف کیوس کو بدلنا چاہیے, اس کی ووکیبلریز کو بھی بدلنا چاہیے. 1000 طریقے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دہشت گرد کہیں. بہت شکریہ, بھی کام ہو سکتا. بہت شکریہ جناب ظفر اللہ خان صاحب, آپ تشریف لے آئے. ملک جاوید اقبال وین صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. اوور ٹو کراچی.